रास्त लिए चलते हैं। मामले खुसूसी समाजी बहबूद सानिया निश्ता मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं और जो बैंकों से निकाल लिए हैं। अब आप यहाँ देखें कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि पंजाब 2.7 मिलियन बेनिफिशरीज हैं मजमूई तौर पे कैटेगरी 3 को निकाल के, और उनमें से कितनों ने ले लिए हैं पैसे? 2.3 मिलियन ने। सिंध पे आ जाते हैं, मजमूई तौर पर 2.28 मिलियन हकदार हैं और उनमें से 1.9 मिलियन ने पैसे ले लिए। और इसी तरह तमाम सूबों के AJ के GB और इस्लामाबाद की इधर तफसीलात दर्ज हैं। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको पंजाब में ये पता चलेगा कि 33 बिलियन हमने डिपॉजिट किया है इन हकदारों के नाम पे, और उसमें से कितना ले लिया है अभी दी जाए। तो अगर आपको कोई गलत यहाँ नाम आ रहा है तो आपने नादरा के दफ्तर में जाके वो ठीक करवाना है। नेक्स्ट, जिन लोगों की शिनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, पहले तो हमने 1 सितंबर के बाद की जो मुद्दत थी वो ख़त्म कर दी गई है। अगर किसी का शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुए बहुत मुद्दत भी हो गई है तो वो जाके अपने पैसे ले सकते हैं, बशर्ते कि उनको तारीख वाला मैसेज आया हो। ये हम लोगों की सहूलत के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को, क्योंकि फ़िलहाल नादरा के दफ्तर बंद हैं और आपको मालूम, शायद मैंने कल ऐलान भी किया होगा कि 27 अप्रैल से यानी कि ट्यूसडे से तमाम नादरा के दफातर खुल जाएंगे और लोगों को फिर आसानी होगी कि वो 2-3 चीज़ें और अब आगे आ रही हैं, वो मैं बताऊंगी कि क्यों उनको आसानी होगी नादरा के दफातर खुलने में। नेक्स्ट, ये सबसे अहम चीज़ है कि लोगों के अंगूठे का निशान। अब लोगों के जिन अफराद को अंगूठे के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो मोरखा 27 अप्रैल से अपने करीबी नादरा दफ्तर से राब्ता करें और तस्दीक करवाएं, और तस्दीक के अमल मुकम्मल होते ही रकम की अदायगी में आसानी होगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर लाइनों में वो लोग लगेंगे जिनको तारीख वाला मैसेज नहीं आया या जिन्होंने सिर्फ SMS किया तो वो तो अंगूठा लगाएंगे तो उनका तो रिजेक्शन आएगी। अगर किसी को ये मैसेज आया भी है कि आप अहल हैं मगर उसके पास तारीख वाला मैसेज नहीं है तो उसको तो रिजेक्शन आएगी। मगर अगर उन लोगों को हम निकाल भी लें तो तकरीबन 3 से 7% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंगूठे नहीं चलते और उनको नादरा के दफ्तर में जाके अंगूठों के निशानों की तस्दीक करानी होती है। तो उसके लिए काबीना ने ये फैसला किया है कि 27 अप्रैल से ये खुल जाएंगे। नेक्स्ट, फिर एहसास इमरजेंसी, ये एक और बहुत अहम चीज़ है। बहुत से लोगों को जो हकदार हैं, जो ख़ानदान हकदार हैं, उनको मैसेज आता है, अगर बेटी ने किया तो उसको मैसेज आएगा कि आपके वालिद हकदार हैं या आपकी वालदा हकदार हैं, या बीवी को आएगा कि आपके शौहर हकदार हैं। तो और अगर उसकी वफात हो गई हो तो वो इसलिए आता है कि आपने नादरा में डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। तो इस कोई ऐसी सिचुएशन में भी दोबारा जाके और डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है ताकि फिर वो घराने में दूसरे फर्द को अहल करार देके रकम की तरसील का मैसेज भेजे। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जो लोगों को बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, और आखिरी ऐलान ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 8-1-7 से नहीं की वो बराए मेहरबानी पेमेंट सेंटर ना जाएं। अगर आप नहीं एप्लीकेशन डाल सके तो आप हमारे राशन वाले पोर्टल पे जो 2 दिन पहले खुला है और उसका तरीक़ेकार भी वज़ा करेंगे। राशन के पोर्टल पे और मेरे ख्याल से उसका URL निकाल के यहाँ पे लिख दें ताकि सब देख लें। राशन के पोर्टल पे जाके और आप अपनी एप्लीकेशन डालें। तो ये 6 ऐलानात जो हैं
میں سمجھتی تھی کہ لوگوں تک پہنچانے بہت ضروری ہیں کیونکہ اب کل سے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، لوگوں نے گھر میں راشن ڈالنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے لوگ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ یہ جو مشکل جو دور ہے اب یہ جلدی گزرے. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہماری سب کی پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس مشکل سے جلدی نکالے. مگر میرے اور میرے دائرے کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں تک یہ جو پیغام ہے کہ رقم کی ترسیل کا جو پیغام ہے ان تک جلدی سے جلدی پہنچے اور ہمارے سر رش نہ لگے. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہماری جو تیسری کیٹیگری ہے جس کا طریقہ کار پہ میں نے کل پریس کانفرنس کی تھی، وہ ابھی اس کی جانچ پڑتال جاری ہے اور اس سے متعلق جو بھی میسیجز ہیں وہ بھی جلدی اگلے 15 دن میں ہی لوگوں کو چلے جائیں گے. تو جو اگلے 15 دن کا پیریڈ ہے اس میں تمام لوگوں کو یہاں یا نہ ہو جائے گی. جن لوگوں کو یہ میسیج آئے گا کہ آپ اہل نہیں ہیں، وہ یا تو سرکاری افسر ہیں یا تو ان کی شریک حیات سرکاری افسر ہیں کیونکہ ان کی تو تنخواہیں بندی ہوتی ہیں. دوسرے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بارہا ملک سے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، جن کی یا ان کے پاس یا ان کی شریک حیات کے پاس گاڑی ہے، گاڑی موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل والوں کو ہم انکار نہیں بھیج رہے، یا تو انہوں نے ایگزیکٹو سروسز اویل کی ہوئی ہیں یا تو ان کے فون کے بل بہت پی ٹی سی ایل کے فون کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہماری جانچ کا ایک معیار ہے جس پہ تحقیق کی بھی ہے اور ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیرائے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو نااہل قرار دیتے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں. ایک اپیل کا ایک پروسیس جیسے ہی ہم یہ ختم کریں گے 15 دن، ایک اپیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ میسج آیا کہ آپ حقدار ہیں اور آپ کو حکومت نے انکار کیا تو آپ اپنی اپلیکیشن دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں. جب وہ آئے گا تو میں آ کے یہیں اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گی. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور جو ایک دو باتیں صرف اس میں ایک دو چیزیں میں بس اس میں ایڈ کر دوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے پرسوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جو آپ نے دیکھی رات چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ ویڈیو ایک ہوئی. میں یہاں پر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک سٹیک ہولڈر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے میجر. پچھلے دنوں ہم جب ایک کمیٹی تھی جو شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں تھی جو میڈیا کے ڈیوز کو کلیئر کر رہی تھی، تو اب وہاں پر آپ کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی آواز وہاں پر بنے. اور یہ وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان رائٹنگ دیں گے تمام ادارے، ایفیڈیوٹ سائن کریں گے کہ وہ جیسے ہی ان کی پیمنٹ کلیئر ہوگی 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تنخواہیں دیں گے، اور جو نہیں دے گا اس کو آئندہ کے لیے پھر اس پہ وہ فورم جو ہے تادیبی کارروائی کرے گا، جو بھی وہ فورم مناسب سمجھے گا، جس میں دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی سارے ہیں، اے پی این ایس کے بھی اور پی بی اے کے بھی. اسی طریقے سے جب حکومت فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی تو مزدور کو بھی سامنے رکھنا ہے، علماء کرام کو بھی سامنے رکھنا ہے اور پاکستان کے آئین کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اوور آل جو فیصلہ تو سب کا، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہر دوسرے پاکستانی کا جان مال جو ہے وہ محفوظ رہے. اور وفاقی حکومت کی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ اولین پرائم منسٹر کی پہلے دن سے کوشش ہے اور صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا بھلا اور غریب کا خاص کر بھلا ہو. جو بھی پالیسی بنے وہ غریب سینٹرک ہو، نہ کہ جو پاکستان کے 70 سالوں میں رچ اینڈ اپر کلاس سینٹرک بن رہی وہ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کے دل کے سب سے قریب پروگرام ہے یا جو ہمارا جس پہ ہم سب سے زیادہ بینک کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا فلیگ شپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا، وہ یہ احساس پروگرام ہے آپ کے سامنے ہے. اور اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہیں کی جاتی، صرف اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو فوکس کیا ہوا ہے. تو جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومت اس والے جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لے، تو یہ مناسب نہیں ہے.
اگر مساجد کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے ان کی رائے بہت ضروری ہے, انہیں آن بورڈ کرنا ہے. کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا تو وہاں پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ فگر دے رہے تھے کہ 4 لاکھ مساجد ہیں اور اگر 100 لوگ آئیں ہر مسجد میں تو 4 کروڑ آئیں گے, اور اگر 50 آئیں تو 2 کروڑ آئیں گے. تو آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ اگر آپ 2 پولیس والے بھی ایک مسجد کے سامنے مامور کرتے ہیں, اگر آپ پارٹیسپیشن, ڈسکشن, باہمی رضامندی سے چیزیں نہیں کرتے, تو دوسرا اینگل یہ ہے. تو آپ بتائیے 8 لاکھ آپ کہاں سے لائیں گے پولیس اور انفورس کرنے کے لیے, اور پھر اس کے جو دوسرے سوسائٹی کے اوپر اثرات ہیں وہ دیکھیے. تو بات اس میں دوسری بات یہ کہ کیا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرے, بہت اچھا. فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف, وہ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں. ہمارے ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, اور قوم کا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ باعث فخر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے. اس ٹائم اس کے ساتھ دیتے ہیں. یا ہمارے یہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں میڈیا میں, کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بیٹ میں ہیں. جو بیٹ رپورٹر ہیں جو کیمرہ اور مائکروفون لے کے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, وہ بھی اتنا ہی رسک لے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے بسوں کے ڈرائیور ہیں, جن جگہوں کے اوپر ایسی جگہوں پہ کوئی بس چلتی ہے, فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ یا کسی ہاسپٹل میں, کوئی بھی ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں, وہ بھی ہیرو ہیں کیونکہ وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں فرنٹ پہ. تو جتنے لوگ بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, ہمارے پولیٹیشین بھی, ہمارے دوسرے تمام باکس, ہمارے بیوروکریٹس بھی, جو بھی فرنٹ لائن پہ اپنے اس ٹائم فرائض انجام دے رہے ہیں, جہاں پہ پورا خطرہ ہے لیکن وہ پھر بھی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ سب قابل تحسین ہیں. تو جو یہ ایک مساجد کے اوپر بار بار بات کی جاتی, اس میں وفاقی حکومت کا یہی ہے کہ مل کے بات کر کے کنسنسس کر کے تمام ایلیمنٹس کا ہم نے آگے چلنا ہے. پہلے بھی NCC کا فورم ہو یا کوئی اور فورم ہو, اس پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ ڈاکٹرز بھی, جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی, ڈاکٹر فیصل ہیں شوکت خانم سے, ڈاکٹر فیصل ہیں آغا خان سے, ہمارے اپنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں وہ بھی, اور شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ڈاکٹر صاحبہ بھی PhD کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میڈیکل کی بھی ڈگری ہے. تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ایکسپرٹ ہیں, کچھ انفیکشس ڈیزیزز میں, کچھ پبلک ہیلتھ میں, ان کا بھی اوپینین اس میں شامل ہوتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر اس کے اوپر قابو پانا ہے یا اس سے فائٹ کرنا ہے. یہ رائے دینا کہ کسی ایک جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لیا جائے یا اس کو زیادہ پروجیکشن دے دی جائے, وفاقی حکومت ایسا نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کر کے سب کا فائدہ دیکھنا ہے, کسی کا نقصان نہیں دیکھنا, اور کوشش کرنی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ایک رضامندی کے ساتھ یہ کام کریں, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری بار بار علماء سے بھی ریکویسٹ ہے, جو 20 نکاتی چیزیں ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں WHO کی ڈائریکشن میں, جو ان کی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں, کہ وہ علماء اس پر میکسیمم عمل کروائیں, کیونکہ علماء اللہ کے گھروں کے کسٹوڈینز ہیں اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہم ان کے اس بارے میں شکر گزار ہیں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں. بہت سارے علماء, جیسے مفتی منیر صاحب ہیں, انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ وہ مسجد میں نہیں جا رہے. تو بہت سارے علماء بڑی اچھی روشن مثالیں بھی بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام سے بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی عبادت بھی اپنے گھر پر کریں, جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن جو دوبارہ میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اگر ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایمرجنسی کی سچویشن ہم نہ بننے دیں ایز اے قوم, تو ہم کوئی ایسا لا نہیں لانا چاہتے جو آئین کے جو بیسک رائٹس ہیں کسی کے بھی, ان کو معطل کیا جائے. ساؤتھ کوریا کی اگزامپل لیں تو کوئی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. امریکہ کی اگزامپل دیں تو کوئی زبردستی کسی کو چرچ میں یا مسجد میں جانے سے نہیں روکا گیا. بہت سارے ملکوں سے, آپ کو جرمنی نے برلن میں مساجد کھولی ہیں ابھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرواہ نہ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ لیں. ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا. جو بار بار اس کی پولیٹکس پہ بات کی جاتی ہے, تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک خاص پارٹی نے خاص صوبے میں 2 سے 3 ہفتے لگاتار سیاست کی, تو مجبوری میں انہیں جواب دینا پڑا. ابھی بھی ہماری آپ سے گزارش ہے, دست بدست گزارش ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے. برائے مہربانی آئیے اکٹھے مل کے
اس کرونا کو بھی شکست دیں اور اس میں اپنے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے جس میں ہم دونوں نے جانا ہے, تو ہم 3 سے 4 سوال لیں گے, زیادہ نہیں لیں گے. ان کا نام نہیں آ سکا 817 کے اوپر, تو کیا یہ اس کو جو ہے مزید کچھ رنگ کھولیں گے؟ اور دوسری بات کہ جو آج جانچ پڑتال ہوئی ہے کتنے لوگوں کے نام نکالے جا چکے ہیں, اور اس نے اگر اس بات کو یقین کیسے بنایا جائے؟ آپ تذکرہ تھوڑی تفصیل بتائیے جو نا ایڈ کیے گئے. جی دیکھیے جی, ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو سلائڈس پہ بتایا کہ 48 ملین ہمارے پاس یونیک CNICs تھے جو ہم نے ڈپلیکیشن نکال کے یونیک CNICs تھے. اس میں ہمیں جو ابھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مینڈیٹ جو ملا ہوا ہے, جو کابینہ سے اپرووڈ ہے, جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, جو پیسے ہمیں اپروو ہوئے ہیں ECC سے, کیبنٹ سے, وہ 12 ملین کے ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے. مگر ہماری جو CNICs آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس ریکویسٹ وہ 48 ہیں. تو اس میں ہم 19 ملین جو ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ہم ابھی ڈسٹرکٹس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں. مگر ہمارے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ان 1 کروڑ 20 لاکھ کے علاوہ بھی حقدار ہیں. تو اب کابینہ کے پاس اور ECC کے پاس دوبارہ ہم جائیں گے یہ سوال اور فنڈز کے لیے. تو میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فنڈز آتھرائز ہوں گے, کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کا سوال تھا کہ دوبارہ SMS, میرے خیال سے آپ یہی فرما رہے تھے کہ دوبارہ SMS کیمپین کھلے گی یا نہیں. تو میں نے یہ اتنا لمبا جواب آپ کو اس لیے دیا یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو ہمارے پاس کیو بہت لمبی ہے. تو دوبارہ SMS کیمپین کھولنے کا جواز تو تبھی بن سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ جی یہ جتنے آئے تھے اور جتنے حقدار تھے ان سب کی تو ہیلپ ہو گئی ہے, اور ہاں اب ہمیں دوبارہ کھولنی چاہیے. تو ابھی ہم اس سٹیج سے بہت دور ہیں. گل صاحب پچھلے دنوں جنرل افضل نے NDMA کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو 14 کے بعد گورنمنٹ نے کچھ انڈسٹریز کھولنے کی بات کی, کچھ شاپنگ سینٹرز اور مساجد کھولنے کی بات کی, اس کا اثر کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے, ان کی کتنی تعداد ہے, یہ 15 مئی کے بعد پتہ چلے گا. پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ 15 مئی کے بعد پاکستان میں کورونا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. تو یہ کیا خدشہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے دینے سے, مساجد میں جانے سے یہ تعداد بڑھ جائے گی؟ چونکہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ کرونا ایک ولف ہے اور اس کا 2 طریقے سے علاج ہو سکتا ہے, یا انسانی زندگیاں اس کے منہ میں ڈال دی جائیں یا پیسہ اس کے منہ میں ڈالا جائے. پیسہ ان سینس کہ لوگوں کو گھروں تک رکھا جائے اور ان کو مسلسل فائنینشیل سپورٹ کی جائے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ پیسہ سیو کر رہی ہے اور ان کو باہر جانے دے رہی ہے جس سے زندگیوں کو شدید خطرہ ہے. آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ ڈبیٹ بہت چل رہی ہے. آلدو ایک بڑی اکیڈیمک ڈبیٹ ہے, شارٹ ٹرم میں اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کا میں صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے جتنے لوگوں کے بھی نام لیے, انکلوڈنگ شہباز گل جو سامنے بیٹھے ہیں, ہم سب باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ خود بھی. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا اخبار کسی اور کو ہائر کرے گا. افضل صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب بھی, مصدق ملک صاحب بھی. لیکن اس میں جو بندہ گھر میں تڑا ہوا ہے نا وہ دہاڑی دار ہے. یہ نہیں کہ وہ نکلنا نہیں چاہتا, اس کے پاس باہر جگہ نہیں. میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آٹا, دال, چینی, سارا راشن ختم ہو گیا, بچے کا دودھ بھی ختم ہو گیا, اب کرفیو لگا ہوا ہے اور آپ باہر نہیں جا سکتے. تو مجھے آگے سے جو معزز اینکر تھے انہوں نے کہا لیکن ایسے کرفیو تو نہیں لگا. میں نے کہا آپ کے اور میرے لیے نہیں لگا کیونکہ ہماری جیب میں پیسہ, ہم باہر جا کے خرید سکتے ہیں. ایک دہاڑی دار ہے جس کے پیسے مہینہ پہلے کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد اس نے قرض لے کے بھی ختم کر لیے ہیں. اب وہ اگر باہر دکان پہ چلا بھی جائے تو وہ کچھ خرید نہیں سکتا. تو اس کے لیے تو ایسا ہی کرفیو ہے کہ جیسے اس کو محصور کر دیا. تو بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ 15-20 دنوں کے بعد اس کا پتہ چلنا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے NDMA کو بھی، اور ان کو ہینڈز آن ہے، ہر جگہ سامان بھی پہنچا رہے ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ماشاءاللہ. تو ان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے. لیکن اس کا دوسرا ہے کہ ہمیں جو مصدق ملک صاحب نے کہا کہ یا پیسہ ڈال دیں یا موت ڈال دیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ دونوں باتوں سے کام نہیں بننا. احتیاط ڈالیں اس کے منہ میں. اگر آپ احتیاط اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ساری، جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے، اب آپ دیکھیے امریکہ میں بھی ورمونٹ ہے، اوہایو ہے، ٹیکسس. اوہایو اور ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹس ہیں اور وہ دونوں کھلنے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے جرمنی کی اگزامپل آپ کو دی. تو دوسرے تمام ملک بھی جہاں اس ٹائم ہزاروں میں روزانہ کی یا 100 میں روزانہ کی تعداد میں اموات ہو رہی، ہم سے کہیں زیادہ بڑا نمبر ہے. اللہ نہ کرے وہاں بھی نہ ہو اور یہاں بھی نہ ہو. لیکن آپ کو اپنی 24.9% آبادی کا سوچنا پڑنا ہے. ابھی آپ سے یہ دنیا گروپ سے انہوں نے کتنا اچھا سوال کیا کہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولیں، ہم رجسٹر نہیں ہو سکے. ایک بہت بڑی تعداد ابھی بیٹھی ہے اور بہت سارے لوگ ان میں سے شاید رجسٹرڈ ہونا بھی نہیں چاہتے اس پروگرام پہ، ان کا دل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس ٹائم اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو ہماری پالیسی ہے، جو ہماری اس ٹائم پہ اسٹریٹجی ہے، یہ سب کو خوش نہیں کر سکتی. میں آپ سے مانتا ہوں یہ بات، ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا جو مارجنلائز طبقہ ہے وہ کہیں بالکل نہ پس جائے. تو ایک یا دو اور سوال لیں گے، آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم نے نکلنا ہے. جی. لیکن دوسری طرف آپ لوگ کیسے مشیر ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ریجنل اخبارات کو بند کر دیا جائے، جس سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. اگر آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا تو آپ کیسے لوگ جنہیں یہ خبر نہیں پہنچی ابھی تک کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کو پریشانیاں اس کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور لوگ اس کو بالکل پریشانی کی حالت میں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایسا کوئی مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس ٹائم قابل غور ہے اور نہ ہی کی جائے گی. اس ٹائم روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، روزگار چھیننے کی باتیں نہیں ہو رہی اور نہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے، کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے اور یہ بالکل نہیں ہے. اور کوشش پوری کریں گے کہ ہر جو بھی حکومت کر سکتی ہے ہر سیکٹر میں وہ کرے تاکہ وہ ریوائیو ہو اور غریب کا چولہا چلے. آخری سوال لیں گے. شہزاد علی سمائز کر رہی ہے کہ جو اس سال سیٹ پروگرام میں جب ہم بیٹھن لگاتے ہیں مشین کے اوپر جو سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے، وہاں پہ سینیٹائزر اور جو سماجی دوری ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں. فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو، جو ہمارے بینکنگ پارٹنرز ہیں ان کو، جو اپنے ادارے کے جو لوگ وہاں مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی کہ وہاں ہینڈ واشنگ، ہاتھ دھونے کا سامان ہوگا، صابن موجود ہوگا، اگر پانی کا بندوبست ہوگا تو ڈسپوزیبل گلاس ہوگا. جو مشینیں جو استعمال ہوتی ہیں بائیو میٹرک کے لیے، اس پہ جو الکوہل جو سوابز ہوتے ہیں، جو پہلے الکوہل سواب سے اس کو صاف کیا جائے گا، انگلی کو صاف کیا جائے گا، اور استعمال کے بعد الکوہل سواب دوبارہ استعمال کیا جائے گا. تو یہ بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں. اور جو ہم 5 بجے کی روزانہ کی بنیاد پہ 5 بجے کی میٹنگ کرتے ہیں، کسی وقت آپ بھی تشریف لائیے، دیکھیے اس میں ہم اسکرین پہ اپنے بینکوں کے ساتھ، اپنی مانیٹرنگ ٹیم، اپنے ڈسٹرکٹ کے اپنے جو پروونشل جو ڈی جیز ہوتے ہیں ان کی فیلڈ آفیسرز، اور اس میں جو اعداد و شمار پیش ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ کن جگہوں میں الکوہل سواب ختم ہو گئے تھے، سینیٹائزر ختم ہو گئے تھے. تو اس چیز پہ پوری اس کی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اس کی پوری مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حفاظتی تدابیر بہت ہی اہم ہیں. سوال بھائی، کل سے مولانا خالد جمیل کے بیان کے حوالے سے خصوصاً چند اپوزیشن پارٹی جن کا نام تھا، میرے خیال میں آپ بھی جواب دے سکتے ہیں ان کے کن سینس میں وہ کہا اور مولانا خالد جمیل کی شخصیت کو کنٹروورسی میں لا دیا. دوسرا میرا آپ کے لیے سوال ہے کہ احساس پروگرام کے تحت پیسے بانٹے گئے، بہت ساری شکایات آئی کہ پیسے کم دیے گئے، لائنوں میں لگایا گیا، دھکے مارے جا رہے ہیں. جہاں جہاں سے شکایت آئی متعلقہ بینکوں سے پیسے کم دیے گئے، ان کے خلاف ایکشن ہوا، اور یہ کیا پاسبل ہے کہ آج تک ساری
डिजिटल मशीनें, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ से कार्ड स्वैप हो सकता है, क्या आपके लोग घरों में जाके उन बुजुर्गों को, उन ख़वातीन को घरों में जाके पैसे नहीं दे सकते? देखिए जी, हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। तो अगर आप मशीनों को हमने मशीनों को फेंस किया होता है कि वो इस जोग्राफिक एरिया से बाहर ना जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा कैंप्स में हो रही हैं, क्योंकि कैंप्स में लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, स्पेशल इदारे भी खड़े हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीम्स भी खड़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी खड़े हैं। वहाँ पे किसी का काटना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल होता है। अगर हम उस पर वो जोग्राफिक चेक हटा दें कि जी मशीन, और हम खाली जोग्राफिक चेक नहीं, टाइम चेक भी लगाते हैं। पहले हमारा सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चेक था, अब कल हमारी 5 बजे की जो मॉनिटरिंग मीटिंग है उसमें हमने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चेक लगा दिया, ताकि वो मशीनें हमारे सामने यूज़ हों और वो मशीनें उस प्रेमिसेस से, उस अहाते से बाहर जाके इस्तेमाल ना हो। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने फरमाया कि लोगों को घरों में जाके पैसे दें, वो हम नहीं चाहते, क्योंकि जब वो घरों में पैसे जाते हैं तो वहाँ कटौती ज़्यादा होती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बहुत फरिश्ता सीरत लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी अक्सरियत लोगों की है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, और ये ज़्यादा शिकायत हमें साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध से आती हैं, कि जहाँ पे लोग अब मासूम लोग होते हैं, बिल्कुल उनको जो इंग्लिश में कहते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, उनको नहीं है, अंगूठा लगा के पैसे ले लेने, ये बताना कि हुकूमत ने तो 12,000 भेजे हैं मगर उस पर 1,000 रुपये टैक्स लगा दिया है। अब वो लोग तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनते। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें मालूम है माजूर लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उनको जाके घरों में दिए जाए, मगर हमने एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम में चेक्स लगाने हैं, और उस सिस्टम में चेक्स लगाने के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिससे एक बहुत छोटी परसेंटेज इफ़ेक्ट होती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कहीं किसी जगह में अगर लाइन ब्रेक हो, धक्के लगें, लोगों को चीज़ ऑर्डरली तरीके से नहीं हो, तो वो सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा जिक्र भी उसका होता है। मगर 9,000 हमारी डिस्बर्समेंट साइट्स हैं, और अक्सर डिस्बर्समेंट साइट्स में लोगों को इज़्ज़त से बिठाया जाता है, जैसे आप बैठे हैं, डिस्टेंसिंग से ऐसे बिठाया जाता है। हाँ, उनको वेट करना पड़ता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। हाँ, लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा है बायोमेट्रिक के साथ 3 से 7% को, मगर अगर ये मैं चेक्स हटा दूँ तो फिर वैसे ही पिलफरेज होगी, वैसे ही चोरी होगी, वैसे ही करप्शन होगी जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों में पिछले 70 साल से हो रही है। तो हमें देखना चाहिए कि एक लार्जर इंटरेस्ट में हमने क्या चीज़ करनी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस हम अपनी SOPs रिवाइज़ कर रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस डेटा को देखते हैं कि क्या मसला है, कहाँ है, उसका सलूशन किसके पास है, बैंक के पास है, हमारी मॉनिटरिंग टीम के पास है, या हमारे जो अफसरान हैं, असास के अफसरान, उनके